अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद मलिक। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा या उसमें मालूमात जो शेयर करूंगा वो है नफ्स की सख्ती के बारे में। नफ्स की सख्ती का मसला आप लोगों को पता होगा कि आजकल बहुत हॉट टॉपिक है। कोई बढ़ती एज के लोग हैं या कोई नौजवान हैं, सभी को, या कोई शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, सभी को किसी न किसी सूरत में नफ्स की सख्ती का मसला है। 90% तक जो लोग हैं वो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन और इसमें नफ्स की सख्ती में कमी के जो मसाइल हैं इनमें मुब्तला हैं किसी न किसी तरह से। तो बहुत से नुस्खे भी यूज़ करते हैं, इलाज भी करवाते हैं। तो असल में आप लोगों को अगर पता नहीं होगा कि नफ्स में सख्ती में कमी की वजह क्या है या आपको कौन सा नुस्खा किस किस्म का नुस्खा आपको यूज़ करना चाहिए, तो तब तक आप जो है वो अपने मसले को हल नहीं कर सकेंगे। यही वजह है कि आप नुस्खे यूज़ करते रहते हैं, आपको फ़ायदा नहीं होता है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपको जो मसला है वो आपको कैसे सॉल्व करना है, उसका इलाज कैसे करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि मेरे फेसबुक पे बहुत से लोग मेरे फेक नाम से अरशद हकीम, अरशद मलिक, अरशद अब्बास, इस तरह के अकाउंट्स बना के आप लोगों को ऐड करते हैं और आपको फिर डोनेशन की रिक्वेस्ट करते हैं। तो मेरा ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, ना ही मेरा इनसे तल्लुक़ होता है। तो आप लोग जो फेक अकाउंट्स हैं, फेक वेबसाइट्स हैं, उससे बचें। मेरी जो वेबसाइट है arshadskitchen.com, उस पे जाएँ, या arshadtube.com, इन पे आप जाके मेरी मालूमात जो है मुझसे रब्ता नंबर, या अगर आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मुझसे कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे रब्ता सिर्फ आप अगर कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, प्रोडक्ट वगैरह, तभी करें। मशवरे के लिए या गाइडलाइन या सवाल जवाब के लिए व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता ना करें, मैं नंबर जो है ब्लॉक कर देता हूँ। तो अभी वीडियो की तरफ आते हैं। वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नफ्स की सख्ती की वजूहात क्या है। अच्छा, नफ्स में आपने देखा होगा सख्ती की वजूहात जो हैं, मेजॉरिटी सबसे बड़ी जो वजह है जिसको मैंने स्टडी किया है और मुझे जो लोग शेयर करते हैं उनमें से तकरीबन आप समझ लें कि 70% तक जो लोग होते हैं वो मुशज़्ज़नी की वजह से नफ्स में सख्ती की कमी का सामना कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ग़िज़ा जो है वो प्रॉपर नहीं होती, ग़िज़ा में कमी होती है। कोई पहले कोई बुखार में या किसी बीमारी में मुब्तला रहे हों और फिर उनकी जो बॉडी है वो असल अपनी ताकत जो है, पावर जो है पकड़ नहीं सकती, तो उसमें ग़िज़ा में भी कोई कमी होने की वजह से उनको अंदर से कमज़ोरी का सामना होता है। तो उससे भी नफ्स में सख्ती में कमी आ जाती है, नफ्स में सख्ती की कमी का सामना होता है। इसके अलावा तीसरी वजह ये है कि जो बढ़ती एज के लोग हैं उन ज़ाहिर है वो शादीशुदा होते हैं, अपना जो वो सेक्सुअल एक्ट जो है वो करते रहते हैं, हम बिस्तरी करना डेली या हफ्ते में 3-4 दफ़ा या जैसे भी। तो प्रॉपर ध्यान ना देना अपनी खुराक पे और एक चीज़ को यूज़ करते रहना। जिस तरह कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल कार है या कोई भी मशीन है, उसको हम यूज़ करते रहें लेकिन उसका ध्यान ना रखें, उसकी केयर ना करें, उसका जो ऑयल होता है वो ना दें, ग्रीस ना दें, उसको साफ़ ना करें, तो वो एक टाइम आएगा कि वो मशीन जो है वो काम करना छोड़ जाती है। यही हिसाब जो है वो इंसान का है। इसी तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एज बढ़ रही है, आप शादीशुदा हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, तो आप अपनी ग़िज़ा जो है वो स्पेशली खाते हैं इस किस्म की ताकत वाली, तो आपको ये सामना हो सकता है। इसके अलावा कसरत जमा भी इसकी एक बड़ी वजह है। जो बहुत ज़्यादा लोग मिस्री करते हैं, चाहे वो शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, तो उनको भी ये सामना जो है होता है। तो अभी आपको किस किस्म का इलाज या नुस्खा करना चाहिए, अगर तो आप जो नफ्स की सख्ती का मसला है, एक बात याद रखिएगा कि मुशज़्ज़नी की वजह से है। अगर आप मुशज़्ज़नी करते रहे हैं और अभी आपको, चाहे आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, और इसके अलावा जो बढ़ती एज के लोग हैं, अगर आपने मुशज़्ज़नी बहुत ज़्यादा की है और कर रहे हैं और अब आप फील करते हैं कि मेरे जो नफ्स में सख्ती का मसला आ रहा है, तो आपकी रगें जो हैं वो डैमेज हुई हैं, आपकी अंदरूनी। चाहे आप, कई लोग होते हैं कि कहते हैं कि भाईजान खुराक तो बड़ी अच्छी खाते हैं, मैं स्पेशल खुराक भी खाता हूँ, मक्खन और देसी घी और इस तरह की ताकत वाली चीज़ें भी खाता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, वर्कआउट भी करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे जो नफ्स की सख्ती का मसला है, लेकिन मैंने मुशज़्ज़नी करता रहा हूँ पहले। तो क्या होता है कि आपकी नफ्स की जो रगें हैं, जो नफ्स की स्किन है वो डैमेज हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको जो नफ्स में ताकत, पावर जो है वो अच्छी तरह ठीक से नहीं आ पाती है। तो उसके लिए आपको अंदरूनी जो दवाइयाँ हैं, अंदरूनी नुस्खों की बजाय
ایسے طلا یوز کرنے چاہیے، ایسے تیل یوز کرنے چاہیے جس سے آپ مساج کریں نفس کا۔ ابھی جو آپ فار ایگزامپل کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی جان نفس میں سختی کا مسئلہ ہے، یا آپ نیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ نسخہ تو وہ کھانے والا نسخہ ہے، تو اندرونی طور پہ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ کا جو نفس ہے اس کی رگیں، اس کی سکن، اس کے جو اس کو کہہ لیں مسلز کہہ لیں یا جو بھی وہ کمزور ہے، تو اس کو آپ نے مالش کے ذریعے، مساج کے ذریعے کوئی اچھا تیل لے کے، اس میں آپ کو کوئی نسخہ شیئر نہیں کرنے لگا ہوں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس سٹیج پہ کس قسم کی جو نسخہ ہے یا کس قسم کا وہ یوز کرنا ہے۔ تو جو نفس کی رگوں کی وجہ سے آپ کو مسائل ہو رہے ہیں اس کے نفس میں سختی کے، تو اس کے لیے آپ نے بجائے اندرونی غذائیں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اندرونی طور پہ میں فٹ ہوں، مجھے اندر کوئی کمی فیل نہیں ہوتی ہے، کمزوری نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس کے باوجود بھی سختی نہیں آتی ہے، تو پھر آپ کو مالش کی ضرورت ہے۔ اب جو لوگ اندرونی طور پہ کمزور ہیں، ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی جان میں نے اتنی مشزنی بھی نہیں کی، اس طرح کثرت جماع بھی نہیں کیا، لیکن اندرونی طور پہ کمزوری فیل کرتا ہوں، اس کی وجہ سے نفس میں سختی نہیں آتی ہے، تو تھکاوٹ ہو جانا، تھک جانا، کام بھی کرتا ہوں تھک جاتا ہوں، پیدل زیادہ نہیں چلا جاتا، یہ درد ہوتی ہے ٹانگوں میں، اس طرح جوڑوں میں درد ہے، جو کلائیاں ہیں یہ کمزور فیل ہوتی ہیں، وہ اندرونی طور پہ کمزور ہے بندہ، اس کو ایسی غذاؤں کی، نسخوں کی بجائے ایسی غذائیں کون سی ہوتی ہیں؟ غذاؤں سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو میں چکن کہہ رہا ہوں یا کڑھائی کھا لیں، غذائیں وہ ہوتی ہیں جو حلوے ٹائپ کے نسخے ہوتے ہیں، جس میں بوٹیوں کا کم استعمال ہے، لیکن وہ غذاؤں سے، یہ عام جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں ان سے بنتے ہیں، لیکن تھوڑے اسپیشل طریقے سے، جو میں نے پہلے اپنے چینل میں بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں شیئر کی تھیں، حلوے شیئر کیے تھے، ابھی اس چینل میں بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا ساتھ ساتھ نسخے جو ہے طاقت والے، تو اس طرح کا کوئی حلوہ یا نسخہ، یا آپ نے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نسخہ بہت اچھا ہے، طاقت والا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی بڑا اس کا اچھا رزلٹ آئے گا، یا آپ کو اس پہ اعتماد ہے، یا آپ کو اتنی سمجھ بوجھ ہے نسخہ یوز کرنے کی، تو کر لیں طاقت کے لیے اگر ہے، لیکن جو لانگ ٹرم طاقت اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری وقتی طور پہ نہ ہو کہ میں نے نسخہ یوز کیا تب تک میں ٹھیک رہا، اس کے بعد پھر کمزوری فیل ہونا شروع ہو گئی، تو وہ طاقت غذا کے ذریعے آپ وہ طاقت جسم کے ہر جو آپ کا پارٹ ہے، حصہ ہے جسم کا اندرونی طور پہ، وہ جب تک مضبوط نہیں ہوگا تب تک آپ سیکشولی طور پہ پاورفل نہیں ہوں گے، جو نسخہ یوز کریں گے وہ آپ کو وقتی طور پہ پاورفل کر دے گا۔ نسخہ بھی ان لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، اگر فار ایگزامپل کوئی بندہ ہے وہ اندرونی طور پہ فٹ ہے، اس کی ہر چیز جو ہے وہ باڈی فٹ ہے، لیکن تھوڑی بہت کمزوری فیل کرتا ہے، تو وہ جب نسخہ کھاتا ہے تو اس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، چاہے لانگ ٹرم ہو شارٹ ٹرم ہو، وہ بات کی بات ہے، لیکن جو لوگ اندرونی طور پہ کمزور ہیں بہت زیادہ خوراک کی وجہ سے، غذا کی کمی کی وجہ سے، تو یا اندر طاقت نہیں ہے، اس طرح کی طاقت والی چیزیں نہیں کھاتے ہیں، تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ وہ وقتی طور پہ کوئی نسخہ کھاتے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے مہینے کا، 1.5 مہینے کا، 2 مہینے کا، یہ جس طرح آپ ان کو ایگزامپل ہے کہ ٹائمنگ والے جو وقتی ٹائمنگ والے یا وقتی طاقت والے جو کیپسول آپ خرید کے کھاتے ہیں، چاہے وہ انگلش ہے، دیسی ہے، تو وہی کام یہ نسخے کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ وہ وقتی طور پہ نسخہ یوز کریں، تو اپنی غذا کو چینج کریں، آپ دیکھیں کہ میں نے کس چیز کی کمی ہے، میری جو ڈائٹ ہے اس میں کس چیز کی کمی ہے، میں بھی جو لوگوں کو اگر کسی کو گائیڈ کرتا ہوں، میں اگر پیڈ کوئی میرا پلان لیتا ہے تو میں سب سے پہلے اس کو 1 مہینہ جو ہے وہ غذا اس کی چینج کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ اس میں کون سی چیز کی کمی ہے، کون سی چیز یہ ایکسٹرا کھا رہا ہے، کون سی چیز اس کو نہیں کھانی چاہیے یا کون سی کھانی چاہیے، تو پھر آہستہ آہستہ اس کو غذا پہ لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی جو چیزیں ہیں، قدرتی چاہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جڑی بوٹیوں کی کیٹیگری میں ہی آتی ہیں، تو اس قسم کی چیزیں جو سائیڈ ایفیکٹس نہ رکھتی ہوں لیکن آپ کو فائدہ اچھا دیں، ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ سلاجیت ہے، سلاجیت کا میں نے آپ کو استعمال پہلے بھی بتایا تھا، ایک چنے کے دانے کے برابر صبح کھا لیں، ایک شام کھا لیں، اور کھانے کے تقریباً 2-2.5 گھنٹے بعد دودھ میں تھوڑی سی زعفران 1 چٹکی ڈال کے اچھی طرح مکس کر کے اس کو دودھ کو بوائل کیا ہو، شہد ڈالا ہو، اس طرح کی چیزیں، یہ آپ کو لانگ ٹرم فائدہ دے گی، آپ کے اندر کی کمزوری کو ختم کرے گی۔ اس کے علاوہ اور جو نسخے ہیں، حلوے ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اسی چینل میں، طاقت کے لیے ویسے بھی کھائیں، باڈی بلڈنگ کے لیے بھی، وہ دوسرے بھی لوگ یوز کریں طاقت کے لیے، چاہے کوئی شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے۔ اس کے ایک اور بات کا میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جان میری شادی نہیں ہوئی ہے، میں ابھی میری شادی ہونے والی ہے لیکن میرے نفس میں سختی نہیں آتی، بھائی میں بڑا پریشان ہوں،
تو بھائی جان جو کوارا لڑکا ہوتا ہے، اگر آپ کوئی غلط چیز نہیں دیکھتے ہیں، کوئی غلط سوچ نہیں سوچتے ہیں، کوئی غلط حرکت نہیں کرتے ہیں اور اپنے ذہن کو صاف رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو نفس میں سختی چاہے 10 دن نہیں آئے گی۔ یہ کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے، ایک مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس میں۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہی بیٹھ کے سارا دن سوچتے رہتے ہیں یہ کہ میرے نفس میں سختی نہیں آئی، میں شاید نامرد ہوں۔ تو اس طرح کے لوگ پھر جا کے ہتھے چڑھتے ہیں لوگوں کے، پروفیشنل لوگوں کے، وہ پھر آپ کو غلط ادویات دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو جب آپ مستری کرنے لگتے ہیں شادی کے بعد، تو پھر نفس میں سختی نہیں آتی ہے، وہ بھی اگر آپ کو لگاتار نہ آئے، پہلے 1-2 دن نہ بھی آئے تو بندے کے ذہن میں تھوڑا جھجک ہوتی ہے، اس کی وجہ سے سم ٹائمز نہیں بھی آتی ہے، لیکن لانگ ٹرم چلے کہ آئی نہیں تو پھر آپ پریشان ہوں۔ باقی یہ جو کوارے لڑکے میں نے دیکھا ہے کہ کہیں کہ بھائی فلم دیکھ رہے تھے ہم غلط تو مجھے سختی نہیں آئی، تو بھائی جان آپ غلط کام چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں، تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں، جب بھی کوئی بھی اگر آپ نے علاج کرنا ہے کسی بھی قسم کا، چاہے وہ نفس کی سختی کا ہے کوئی بھی ہے، تو اس کو آپ اپنی جو غلط حرکات ہیں ان کو چھوڑیں گے تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ باقی دوسرا جو میں نے آپ کو مالش کے لیے کہا ہے کہ جو لوگ مشزنی کرتے ہیں تو وہ نفس میں سختی لانے کے لیے کیا کریں کہ مالش کریں، مساج کریں، اپنے نفس کو سٹرونگ کریں۔ اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک طریقہ بتایا تھا کہ نفس کی جو رگیں ہوتی ہیں ان میں گندا خون بھر جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے نفس میں خون کی سرکولیشن جو ہے وہ رک جاتی ہے یا سلو ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے سختی کا مسئلہ بنتا ہے۔ جتنی زیادہ نفس میں خون جو ہے وہ تیزی سے گردش کرے گا، جو نفس میں سختی آنے کا عمل ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا نفس جو ہے وہ گرم ہوتا ہے تو اس میں خون جو ہے وہ تیزی سے آتا ہے اور چکر کاٹتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کے نفس میں سختی آتی ہے، جس کے اندر نہیں ہوگا۔ جس طرح دل کے جو وال ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، نالیاں بند ہو جاتی ہیں، اسی طرح نفس کی نالیاں بھی بند ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو اس کو صاف کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، کچھ لوگ سرنجوں سے نکالتے ہیں جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، مجھے یہ طریقہ نہیں اچھا لگتا، پٹیاں کرتے ہیں، سارے تکلیف دہ اور نقصان دہ عمل ہیں۔ آپ کیا کریں کہ لہسن جو ہوتا ہے گارلک، وہ 1-2 توریاں صبح 1-2 توریاں شام سالن میں ڈال کے کاٹ کے کھائیں۔ وہ میں بھی آپ کو طریقہ بتاؤں گا کھانے کا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کھایا نہیں جاتا، تو وہ بڑا آسان طریقہ ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سالن میں ڈال لیں جو آپ کھا رہے ہیں صبح شام 2 ٹائم، تو اس کو آپ سالن میں مکس کر کے کھا لیں، ایزیلی چبا کے کھایا جاتا ہے، ثابت نکلنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جوس بھی میں نے آپ کو بتایا تھا لہسن کا، وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ 3 مہینے 2 مہینے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو یوز کریں پہلے وہ لہسن، اس سے آپ کا یہ ہوگا کہ خون کی گردش جو ہے وہ تیز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ دل کے جو شریانے ہیں، نالیاں ہیں، وہ بھی کھلیں گی۔ پھر اس کے بعد آپ جو طلا آپ نے یوز کرنا ہے، طلا میں نے آپ کو بڑے بڑے بتائے ہیں، انشاءاللہ اس میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا الگ الگ ویڈیوز میں۔ تو اس میں سمپل کوئی چیز نہیں ہے، سنڈے کا تیل بھی اگر آپ کو خالص مل جاتا ہے، چیز خالص ہونی چاہیے، 2 نمبر چیز کا فائدہ نہیں ہے، سنڈے کا تیل مل جائے وہ یوز کر لیں۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بیر بوٹی والے روغن بتائے ہیں، روغن بیضہ مرغ بتایا ہے، سارے جتنے بھی روغنیات ہیں خالص، جو مالگنگنی کا تیل بہت اعلیٰ ہے وہ یوز کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کو میں نے جو آگے نیکسٹ انشاءاللہ آپ کو سارے طلا بھی ریپیٹ کروں گا، بتاؤں گا، تو وہ یوز کریں۔ اگر آپ بڑھتی ایج ہے آپ کی تو اپنی غذا کو توجہ دیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ویسے کوئی اندرونی زیادہ مسئلہ ہے کمزوری کا، خوراک بھی ٹھیک ہے، تو پھر آپ اپنی نسخہ ایسا یوز کریں جو آپ کو پتہ ہو کہ یہ طاقت دے گا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جسم ٹھنڈا ہے، طاقت بھی ہے، سارا کچھ ہے، نفس میں سختی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، نفس میں یہ جو کمزوری ہے، رگوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے، مشزنی بھی نہیں کی، اس کے باوجود بھی سختی کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ کا جسم ٹھنڈا ہو سکتا ہے، جو کہ میں آپ کو مقوی با اور محرک با ایک دفعہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر گرمی کی کمی ہے، تو اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ میرے جسم میں ٹھنڈک زیادہ ہے، جسم ٹھنڈا ہے اس لیے نفس میں سختی نہیں آتی ہے، تو پھر گرم محرک چیزیں یوز کریں جن میں اسپائسز ہوتے ہیں، جن میں یہ چڑے ہوتے ہیں، جس طرح گجرانوالہ میں لوگ کھاتے ہیں دیسی چکن، اصیل مرغی کا یا دیسی مرغی کا گوشت اچھی طرح مسالے میں بھون کے کھائیں، اس کے گرم مسالوں میں۔ اس کے علاوہ گرم مسالوں کا قہوہ میں نے بتایا تھا وہ یوز کریں، آگے بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ ایسے نسخہ جات جو محرک ہوتے ہیں ان کو یوز کریں۔ زعفران جو ہے یہ محرک ہے، اس کو دودھ میں ڈال کے مکس کر کے پئیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو محرک کرتی ہیں۔ تو یہ نفس کی سختی کی وجوہات اور ان کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی کو نفس کی رگوں کا مسئلہ ہے، کمزوری کا، وہ محرک نسخے یوز کر رہا ہے، کسی کو نفس کی سختی کا، رگوں کا مسئلہ ہے، وہ طاقت والی غذائیں کھائی جا رہا ہے، جس کو
اگر آپ کو جو چیز آپ کو مسئلہ ہے اس کو ٹارگٹ کریں تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، باقی خالی ٹکرے مارنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اپنے آپ کو صحت مند رکھیں، فٹ رکھیں، اپنی صحت کا خیال کریں، گندی سوسائٹی سے بچیں، عبادت کریں، نماز پڑھیں، جس بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے، سب لوگوں کی، سب مذاہب کی رسپیکٹ کریں، اچھے سوچیں لوگوں کے بارے میں، اور جو اپنا ذہن ہے، اپنا جو سوسائٹی ہے، اپنی کمپنی ہے، اس کو صاف رکھنے کی کوشش کریں، اپنے ملک کو صاف رکھیں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔